passport is not a blank check. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम की एंकर पर्सन गईदा फारूकी तबीयत नासाज होने की वजह से इस हफ्ते प्रोग्राम नहीं करेंगे, लिहाजा प्रोग्राम की जिम्मेदारी इन दिनों मुझ पर है। नाज़रीन, दो बड़ी शख्सियात आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के अगले ही रोज बजट आया जो भारी टैक्स लेकर आया है, और इसके अगले ही रोज वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब किया और हमेशा की तरह इस बार भी कड़े एहतसाब का ऐलान करते हुए आला इख्तियाराती कमीशन बनाने का उन्होंने ऐलान किया है, जो पिछले 10 सालों के लिए गए कर्जों की छानबीन करेगा, जो बकौल इमरान खान के 24,000 अरब रुपया है। हुकूमत का मानना है कि गुज़िश्ता दोनों हुकूमतों में की गई करप्शन की वजह से ही कर्जों में इजाफा हुआ है और इनकी हुकूमत को मुआशी मसाइल का सामना है। उधर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन की बड़ी जमात नून लीग ने वजीर आजम को चैलेंज दे दिया है कि कमीशन जरूर बनाएं, हमारी करप्शन साबित करें, लेकिन मुजव्विज़ा कमीशन मौजूदा हुकूमत का एहतसाब भी करे। तो इस पूरी सूरत हाल में अब कई सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। पहला यह है कि मुजव्विज़ा कमीशन का दायरा इख्तियार क्या होगा, आखिर हुकूमती वज़रा को गिरफ्तारियों का पहले से कैसे इल्म हो जाता है, क्या नैब वाकई बिला इम्तियाज गिरफ्तारियां कर रहा है, और जून में मजीद अब क्या होने जा रहा है, और क्या गिरफ्तारियां बजट से तवज्जो हटाने की कोशिश तो नहीं है, और एक अहम सवाल, क्या मौलाना फजलुर रहमान भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ऑपोजिशन की अब एपीसी का मुस्तकबिल क्या होगा, और सबसे आखिर में अहम तरीन सवाल यह है कि कब तक अवाम को महंगाई की इस कड़वी गोली को खाना पड़ेगा। तो इन तमाम तर सवालात के आज हम जवाब लेंगे। हाई पावर्ड एक इंक्वायरी कमीशन बनाने लगा हूं। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। बजट में कुछ कड़वी गोलियां जरूर हैं, लेकिन वो शुगर कोटेड करके हम चाहते हैं कि आप निकलें। तो बजट में कुछ कड़वी गोलियां हैं और हुकूमत कह रही है, हुकूमती तर्जुमान कह रही हैं कि वो चाहती हैं, हुकूमत चाहती है कि शुगर कोटेड करके अवाम को दी जाए और अवाम उसको निकलें, यानी कि अवाम भी अब बीमार हो चुके हैं, ये हुकूमत मान रही है। बहरहाल इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ 3 मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। पीटीआई से सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और राजा आमिर अब्बास साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं, वो भी इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, और उनके साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो PMLN की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा ने हमें वाया सैटेलाइट ज्वाइन किया है। सदाकत साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। बजट आ गया है, इमरान खान साहब ने अगले दिन तकरीर भी कर दी है। एक तो बजट के बारे में आपसे बात करनी है, लेकिन वजीर आजम हाई पावर कमीशन की बात कर रहे हैं। सर बताएं क्या TORs होंगे उसके। अली आबिद, बहुत शुक्रिया। ये आपने कहा कि बजट पेश हो गया और साथ ही आपने कहा कि हाई पावर्ड कमीशन भी ऐलान हो गया, दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं। बजट बनाते हुए जब ये बजट बना और उसकी फैक्ट्स आए तो पता चला कि 4,000 अरब इस साल इकट्ठा हो रहा है, और अगले साल 2900 अरब जो है वो सिर्फ उस सूद में जा रहा है जो कर्जे हमने लिए, और वो कर्जे आखिरी 10 सालों में तकरीबन 500 गुना बड़े, 6,000 से 30,000 अरब हुए। हम भी बड़ा ये कभी हमें इसका यकीन है कि ये कर्जे मिस यूज हुए, और इन कर्जों का जो बोझ कौम पे पड़ रहा है, आज वो महंगाई की सूरत में पड़ रहा है, आज वो टैक्सों की सूरत में पड़ रहा है, आज वो खसारे की सूरत में पड़ रहा है। तो लिहाजा ये हाई पावर्ड कमीशन करेगा ये कि जो आखिरी 10 साल में जो कर्जों का मिस यूज हुआ, जो ये आपको TTs की शक्ल में जरदारी साहब के घर, नवाज शरीफ साहब के घर और शहबाज शरीफ साहब के घर आता हुआ नजर आया, और इस तरह के बड़े मंसूबों में बड़ी किकबैक्स, बड़ी करप्शन, और वो मंसूबे जिनसे कौम को कोई आमदनी हासिल नहीं होनी थी, वो मंसूबे जो शायद कोई भी दुनिया का जी शऊर लीडर कर्जा लेके ना लगाता, वो लगाए गए। लिहाजा इसका पूरा ऑडिट होगा, और उसमें कोई भी इन्वॉल्व है उसका ताल्लुक PTI से है, पहले मैं नाम ले रहा हूं, और नून तो पीपल्स पार्टी तो है ही है,
ان سب یعنی کا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں احتساب کہ ہوگا. جب کمیشن بن جائے گا, جب تحقیقات شروع ہوں گی تو پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس سارے دور میں اگر کوئی آج شخص پی ٹی آئی میں, وہ کل پیپلز پارٹی یا نون میں تھا, وہ بھی, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی قیادت سے لے کے نیچے تک شور شارٹ وہ انوالوڈ ہیں, ان سب کا احتساب کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ, اور یہ یعنی آڈٹ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹیل کے ساتھ احتساب کریں نیب گے, کو ریفر کیے جائیں. صحیح. چلیں, بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں آپ لوگوں نے اتنا قرضہ لیا کیوں اور کس مد میں خرچ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلے تو مجھے عباسی صاحب کے اوپر ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ بیچارے کس چیز کو ڈیفینڈ کریں. 10 مہینوں میں انہوں نے جو قرضہ لیا, پاکستان کی تاریخ میں 10 مہینے کا ہائیسٹ قرضہ ہے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس قرضے لینے کے باوجود بھی معیشت آج کدھر ہے, ڈالر کدھر ہے, اکانومی کدھر ہے, آپ کی گروتھ کدھر ہے؟ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ دینے والے یہ آج ہمیں سکھائیں گے, ہمیں بتائیں گے؟ ہم نے ایک چیز کی, پاکستان کا موازنہ کرا لیں اس دور کا اور اس دور کا. یہ اپنے ٹی وی کے جو اینکر کیمرہ مینز ہیں انہی سے موازنہ کرا دیں اور تو چھوڑ دیں. یہ وہ حال ہے کہ آج لوگوں کو 6 مہینے ہو گئے تنخواہیں نہیں مل رہی. لوگ روڈوں پہ نکل رہے ہیں. رمضان میں جھولیاں بھر بھر کے بدوائیں دے رہے تھے, ان کے پاس یوٹیلیٹی سٹورز کو دینے کے لیے پیکج نہیں تھا. یہ بات کرتے ہیں ہم کمیشن بنائیں گے. بھائی کمیشن بنائیں آپ 18 سال سے, اور جو آپ 18 سال پرانے اور جو منسٹرز جو آپ کے ساتھ آج بیٹھے ہیں ان سے شروعات کریں. آپ شروع کریں اپنے اے پلیئرز کے ساتھ, آپ شروع کریں اپنی انفارمیشن منسٹر کے ساتھ, آپ شروع کریں اپنے فائنانس منسٹر کے ساتھ. جب کمیشن بنے گا نا ان کے اوپر ان کا رزلٹ آئے گا تب یہ بات کریں. یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں. ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے پی ایم, یہ جو پاکستان جس میں we live in since 1947 was an underdeveloped nation, یہ ہمارے وقت میں پہلی دفعہ اس کو سٹیٹس ملا ایک ڈیولپنگ نیشن کا. میں ہمیشہ بار بار چیخ کے کہتے ہیں $31 بلین ہم نے, $31 بلین ہم نے قرضہ لیا, اس میں سے $17 بلین ہم نے پرانی حکومتوں کے واپس کیے, جو آج ان کے وزراء ہیں ان کی نااہلیوں کے ہم نے واپس کیے. اور پھر بھی تمام چیزوں کے باوجود 11 بلین, میں بتاتا ہوں 11 بلین ہم نے مارکیٹ میں لگایا. میں خالی یہاں نہیں ختم کیا, بتاتا ہوں 11 بلین ہم نے انفراسٹرکچر پہ لگایا, وار آن ٹیررزم کے اوپر لگایا, اس معیشت کے اوپر لگایا. اور ان تمام چیزوں کے باوجود ذرا کیلکولیٹ کریں تو جس دن میاں نواز شریف کو اٹھایا تھا $24 بلین آپ کا فارن ریزرو تھا, $8 بلین آپ کا اسٹیٹ بینک تھا, $6 بلین آپ کی لوکل مارکیٹ میں تھا. ہم غریب کو سبسڈی بھی دے رہے تھے, ہم 30% زیادہ پی ایس ڈی پی کے فنڈز بھی تھے. آپ یہاں سے خنجراب چلے جائیں, ملتان چلے جائیں, سندھ چلے جائیں, موٹر ویز کا جال بھی بچھایا, روڈوں کا جال بچھایا, ہیلتھ کے اوپر کام کیا. آپ اپنے ہیلتھ کے سیکٹرز کا, مجھے ایک کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ بتا دیں, مجھے آپ کوئی انسٹیٹیوٹ بتا دیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے علاوہ بناؤ, مجھے کے پی کے میں یہ گنوا دیں. یہ کیا نلائکوں کی حکومت جو ایک پچھلے 5 سال میں میٹرو کو گالی دینے والے ایک ڈی آر ٹی کیس کے اپنی میٹرو نہیں بنا سکے, یہ ہمیں بتائیں گے؟ یہ ہمارا موازنہ کریں گے؟ ان کو اپنے 10 مہینے کا اپنا موازنہ کرنا چاہیے. اور جس دن انہوں نے اپنے موازنہ کیا یہ رسیوں کے اوپر لٹک کے اپنی گردنیں خودکشیاں کریں گے جب ان کو اپنا اصلی چہرہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اب ذرا عاجز دامرا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک جملہ کی اجازت دیتے ہیں علی عابد, ایک جملے کی, صرف ایک جملہ جو عاجز دامرا بھی جواب دیں گے. 5 سالوں میں قرضہ 10 سالوں میں بڑھتا ہے 500%, اور جی ڈی پی بڑھتی ہے 70%. خود ہی حساب لگا لیں, باقی 430 کون کہا گیا. اس کا حساب ابھی تھوڑی دیر بعد لگائیے جب آپ دوبارہ ہوں گا. سارے خرچے ابھی بتاتے ہیں جو انہوں نے حال کیا, ہائیسٹ قرضہ لے کے بھی کچھ گروتھ نہیں ہوئی, ریورس اکانومی. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 5.9 5.8 سے 3 پہ آ گیا, پارک ہو گیا. وزیر اعظم الگ فگر دیتے ہیں, اپوزیشن الگ فگر دیتی ہے, پھر حکومت میں کئی لوگ الگ الگ فگر دیتے ہیں. بہرحال عاجز دامرا صاحب ذرا آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا اب گرفتاریوں کا موسم ایک بار پھر آ گیا ہے. زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے, احسن اقبال صاحب کے بارے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے. پھر شاہد خاقان عباسی نے آج پریس کانفرنس کی ہے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. دبے الفاظ میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی نام آ رہا ہے, قائم علی شاہ کا. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ابھی صداقت عباسی صاحب بات کر رہے تھے کمیشن کے حوالے سے, میں تھوڑا سا اس پہ بھی تبصرہ کر لوں. اور بالکل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان گرفتاریوں کی جو ابھی تیزی سے خبریں آ رہی ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے, پس پردہ وجہ کیا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں, پہلی بات تو ابھی صداقت صاحب کو شاید اپنی پارٹی میں رہنا نہیں ہے زیادہ دیر, اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم سے شروع ہوگا اور پہلے پی ٹی آئی سے شروع ہوگا. ارے بھائی, آپ نکال دیے جائیں گے اپنی پارٹی سے اگر اس طرح کی آپ نے بات کی عباسی صاحب.
آپ ایک ویڈیو کلپ نکال لیں جو کمیشن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ماضی میں کہ جو پرائم منسٹر کمیشن بنائے گا اس کے ہی ماتحت ایف آئی اے ہے, اس کے ہی ماتحت ایف بی آر ہے, اسی کے ماتحت جو ہے آپ کے تمام ایجنسیز آتی ہیں. جس شخص کے ماتحت وہ ایجنسیز آتی ہیں اس کے انڈر اس کمیشن کو رد میں نہیں کر رہا ہوں. مجھ سے پہلے صداقت آبادی صاحب کے قائد نے اور ان کے لیڈر نے کیا ہے. تو آج آپ کے لیے دیکھیں یہ اس طرح کی ابھی یہ گورنمنٹ اور ان کا موقف آ گیا ہے کہ آپ بوٹی کو حلال کر دیں اور اسی بوٹی کے جو شوروا ہے اس کو حرام قرار دے دیں. تو ان کی یہ پالیسی کمیشن والی بھی اسی تناظر میں آپ لے لیں اور جو ایمنسٹی اسکیم وہ بھی اسی تناظر میں لے لیں. اور دوسری بات دیکھیں, یہ آپ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں نا, جو غلطی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے شروع ہوگا, دیکھیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو کمیشن کی بات آ گئی. اور یہ پرچی مجھے پتا ہے کہ کس کی ہے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا یہ ریکارڈ رہا ہے جب وہ لیڈر آف اپوزیشن میں ہوتے تھے پرچی پہ بات کہہ دیتے تھے, اینالائسس کوئی نہیں ہوتی تھی. پہلے تو قانونی پوزیشن کیا ہے کہ وزیر اعظم کے انڈر میں یہ کمیشن بن رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ نے یہ پرچی تھما دی ہے, اور بابا یہ وہی حفیظ شیخ ہے جو ہماری حکومت میں بجٹ پیش کرنے کے بعد 3 دن کے بعد میڈیا میں اسی طرح ڈیفنس کرتے تھے اپنی گورنمنٹ کو جس طرح آج آپ کی حکومت کو کر رہا ہے, کل کسی اور کی حکومت کو کرے گا. اور جو گرفتاریوں کی بات آپ نے کی ہے نا, دیکھیں یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ ویڈیو کلپ پارٹ 2 کی دھمکی کا نتیجہ ہے کہ جب تک آپ تیزی سے گرفتاریاں نہیں کریں گے اپوزیشن رہنماؤں کی تو کوئی دوسرا ویڈیو آ جائے گا پارٹ 2. ٹھیک ہے دامرا صاحب اب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. اب ذرا راجہ عامر عباس کی طرف چلوں گا, سابق پروسیکیوٹر نیب, وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. راجہ صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ جو کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے, ہائی پاور کمیشن, اخلاقی اور قانونی طور پر یہ کس حد تک پاورفل ہوگا؟ کیونکہ جیسے کہ ابھی خود دھامرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ہیں, اگر وہ لیڈ نہیں کرتے تو کوئی یقینی بات ہے حکومتی نمائندہ ہی اس کو لیڈ کرے گا. اب وزیر اعظم کے انڈر ہی وہ تمام ادارے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نمائندگی ہوگی اس ہائی پاور کمیشن میں. دیکھیے کمیشنز جب بھی بنتے ہیں تو اس میں اس وقت کی جو گورنمنٹ بناتی ہے تو وہی ادارے ہوتے ہیں جو اس کے انڈر ہوتے ہیں. اب سب سے پہلے ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہوگا, یہ کوئی کورٹ نہیں ہوگا, یہ کسی کو سزا یا کسی کو گلٹی قرار نہیں دے سکیں گے. یہ صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ یا ایک طرح کا آڈٹ ہوگا کہ جناب پتہ چلے کہ یہ جو 10 سال میں بورنگ ہوئی ہے اس بورنگ کو آگے کن پروجیکٹس میں لگایا گیا, اور آیا کہ یہ پیسہ جو عوام کے لیے لیا گیا تھا یہ عوام تک ٹریول کر کے گیا ہے یا نہیں گیا, یا میگا جو پروجیکٹس ہیں ان میں ٹھیکیداروں کے ذریعے کک بیکس کے ذریعے کچھ واپس آ گیا, کچھ من پسند لوگوں کو نوازا گیا. تو یہ صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ باڈی ہوگی جو کہ یہ تمام چیزیں ٹیبل کرے گی. عوام کو پتہ چلے گا, ایک غریب شخص کو پتہ چلے گا, ایک اس قوم کو پتہ چلے گا کہ جس کا بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے تو وہ تقریباً 2 لاکھ روپے کے قریب مقروض ہو جاتا ہے کہ عامر صاحب یہ صرف ایف آئی اے یہ کام نہیں کر سکتا. دیکھیے ایف آئی اے یہ کیونکہ اس میں آپ کے بہت سے فگرز کی بات ہوگی تو اس میں آپ کو ایف بی آر بھی چاہیے ہوگا, اسٹیٹ بینک بھی چاہیے ہوگا, ایس سی سی پی بھی چاہیے ہوگی کیونکہ پلاننگ ڈویژن سے کیا ہوا, اس کے بعد آپ نے اس میں اور بھی جو رکھے ہیں. تو ہمیں ویسے بھی اگر کوئی ادارہ تحقیقات کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بقیہ بھی ادارے اس کی معاونت کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے؟ ہاں نہیں ایسا تو نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی حرج نظر نہیں آ رہا ہے کہ اگر یہ تمام ادارے آپس میں مل کے کریں گے. آپ کے علم میں ہوگا کہ انہی ادارے کو سپریم کورٹ نے بھی جے آئی ٹیز میں شامل کیا تھا, انہی اداروں کو اس سے پہلے پیناما والے کیس میں شامل کیا گیا, اس کے بعد منی لانڈرنگ میں کیا گیا, ایگزیکٹلی یہی ادارے تھے. تو بات یہ ہے کہ اگر عوام کو ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, ہمارا جو آئین کہتا ہے کہ اس ملک میں رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, وہ ایک آئینی آپ کا اور ہمارا اور اس ملک کی عوام کا حق ہے کہ ان کو کلیئرلی پتہ چل جائے کہ یہ پیسہ جو آیا تھا آیا یہ ان کی, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجوزہ کمیشن ہے یہ کچھ پاناما طرز کی جے آئی ٹی کی طریقے سے ہوگا, ٹھیک ہے؟ نہیں, وہ ایک تفتیشی باڈی تھی, یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے صداقت صاحب آپ کی طرف بھی آنا ہے اور بہت اہم سوال آپ سے کرنا ہے کیونکہ اب 10 سال کی تحقیقات کرنی ہے کمیشن کو, اور ان 10 سال میں اتفاق کی بات ہے 3 سال آپ ہی کے وزیر خزانہ اس وقت بھی وزیر خزانہ تھے, تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا کچھ ہوا؟ خیر اس سوال کا جواب لوں گا ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک. صداقت صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا اور چاہوں گا اب اس کا بھی ذرا جواب دے دیں, اور ایک سوال اور کروں گا. سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو 10 سال کی تحقیقات کرنی ہے کمیشن کو, تو بہتر یہ نہیں ہے کہ حفیظ شیخ صاحب سے پوچھ لیا جائے, وہ بتا دیں گے 3 سال کیا کچھ ہوا زرداری صاحب کے دور میں, اور بہت آسان کام ہے, آپ کے وزیر خزانہ بھی ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے, اپوزیشن بھی یہ سوال کرتی ہے, عوام بھی یہ سوال کرتی ہے کہ آخر یہ جو حکومتی وزراء, متعدد وزراء گرفتاریوں کی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں, ان کو علم کیسے ہوتا ہے اس بات کا؟ دیکھیں علی صاحب, ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این چھوڑ کے آ گیا ہے تو اس کی ہم ہمدردی کریں گے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کمیشن اگر دیکھے گا, لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں فائنانس منسٹر, یہ بیچارے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں, ان کا کام بجٹ بنانا ہوتا ہے. یہ جو فنکار ہیں یہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ فنکار اس طرح ہیں کہ یہ جو دو بڑے ویسے آپس کی بات ہے, اسحاق ڈار صاحب بھی تو پھر خالی وزیر نہیں, اسحاق ڈار صاحب دیکھیں نا فرنٹ, ذرا مجھے بات اعتراف جرم کر دیا, دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں صداقت صاحب کو بات کرنے دیں. اگر میں بات کر لوں تو پھر آپ اعتراف صداقت صاحب جی اپنی بات کنٹینیو کریں. دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو خاندان ہیں. وہ جو آپ اسحاق ڈار, تو وہ بیچارے ایک خاندان کی نمائندگی کر رہے تھے, وہ وہاں پہ کسی خاص مقصد کے لیے بٹھائے گئے تھے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کو ڈیفینڈ پہلی باتیں نہیں کرنا چاہتا, اس نے بھی کیا ہے, لیکن جب یہ انویسٹیگیٹ ہوتا ہے معاملہ تو یہ اس طرح ڈائریکٹ پیسے نہیں کھاتے کوئی خزانے سے نکال کے. یہ ٹھیکے اور ان ٹھیکوں کی ڈبل قیمت, آدھی قیمت جا کے کسی کو سرے محل کا فلیٹ مل گیا, کسی کو جا کے حدیبیہ پیپر مل کے پیسے باہر پہ ہو گئے. یہ بڑے طریقے سے کام ہوئے. آپ کو پتہ ہے یہاں سے ایان علی ایک کیریکٹر تھی, ایک ایکٹر تھی, جس سے $5 لاکھ تو ہاتھ سے پکڑا گیا تھا, اور 90-95 دفعہ وہ یہاں سے باہر گئی اس چکر میں. اسی طرح ان کے فرنٹ مین وہ فلودے والا, نون لیگ کے فرنٹ مین وہ بیچارے پاپڑ بیچنے والے, ان کے کروڑوں ان کے اکاؤنٹوں سے ادھر آئیں. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو ہماری کیبنٹ میں ہے, اگر وہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد وہ پکڑا جائے گا, کیبنٹ میں بھی کوئی بندہ ہے کوئی غلط ہے, اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. اگر وہ پکڑا جائے گا, نہ ہماری 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے, نہ ہماری جمہوریت کو خطرہ ہے. ہم تو ملک کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, اور جو لوٹ مار ان دو خاندانوں نے کی ہے, دو خاندانوں میں کی ہے, ان کا حساب ہونا چاہیے. آپ کی طرف آؤں گا. اب ذرا دانیال صاحب, اب ذرا آپ بتائیے گا, اپوزیشن کی قیادت تو اب ذرا جیل چلی گئی ہے, نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, حمزہ شہباز جیل میں ہیں, زرداری صاحب جیل میں ہیں, آنے والے دنوں میں ہو سکتا کوئی اور بھی جیل میں چلا جائے, تو اب اے پی سی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اے پی سی ہوئے گی انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو اپوزیشن اکٹھی لیڈ کرے گی. اور جو حالات انہوں نے ملک کے بنا دیے ہیں, آج مجھے پھر عباسی صاحب کو میں بار بار ان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے اور ملک کے اوپر رونا آتا ہے کہ جو انہوں نے حالات کر دیے, جو معیشت کا حالات کر دیے, کہ آج بجٹ کے اوپر کیوں نہیں بات کر رہے, یہ بتا کیوں نہیں رہے لوگوں کو کہ ہم نے کیا ہم نے لوگوں کی تباہیاں نکالی ہیں, یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر 17% بھاگنے لگایا ہے, یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ ہم نے ہمارا جو آج ٹریڈ بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 3.2 بلین ہے, یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ ٹیکس کلیکشن پچھلی دفعہ یہ فیل ہو گئے تھے کرتے 435 ارب, اس دفعہ انہوں نے 1500 ارب ڈیفرنس رکھا ہے اور اس میں بھی فیل ہوں گے. یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتا رہے کہ میں جی ایس ٹی ہم بڑھا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ پاکستان میں 3200 ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر یا نیا ٹیکس لگا رہے ہیں یا اب سبسڈی ختم کر رہے ہیں. یہ لوگوں یہ ٹاپک صداقت صاحب یہ سوال تو بنتا ہے, جب تک یہ بجٹ کرتے تھے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے کہا کرتے تھے کہ حکومت ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے لیکن وہ چوری کر لیتی ہے, عوام ٹیکس دیتی ہے لیکن حکومت چوری کر لیتی ہے. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ عوام ٹیکس ہی نہیں دیتی. دیکھیں خان صاحب کی میں خالی بھائی صاحب ایک خالی چیز بتا دیں, خان صاحب کی کل کی تقریر کے بعد 300 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ ڈاؤن, آج 150 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ ڈاؤن, ڈالر $2.5 اوپر. یہ ہے ان کا اعتماد, یہ ہے قوم کے اوپر ان کا اعتماد, اور یہ ان کا اصلی چہرہ. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا بجٹ بنانے کا مطلب یہ کہ آپ کو یعنی 4000 میں سے 3000 خالی نواز شریف اور زرداری کا سود دینا ہے, باقی رہ گیا 1100 پہ آپ نے ملک چلانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کامیاب ترین معیشت نواز شریف کی کہ اپنی فیکٹریاں پروفٹ میں لے کر تو میں بھی بیٹھ سکتا ہوں نا, کیلکولیٹر لے کے میں بھی بتا سکتا ہوں 2200 سے نکالے تو 1400 بچے, 1100 بچے. حکومت کا کام ڈیلیور کرنا ہے, آپ نے ووٹ دیا کہ ڈیلیور کیا جائے. دیکھیں نواز شریف صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے 5 سالوں میں 2000 ارب سے ریونیو بڑھایا.
ہم تو ایک سال میں 1500 ریونیو بڑھانے کا ٹارگٹ لے کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح اس ملک کو لوٹا گیا, سارے اندازے, ساری کیلکولیشن فیل ہو گئی کہ ملک میں قرضوں کا جو عذاب ہے اس کا عذاب سے نکالنے کے لیے. اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں, یہ جو آج کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, آپ مسلم لیگ نون کے سارے ایکسپرٹ کو کی باتیں نکال لیں, جو یہ حکومت آئی یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف پاس جلدی جائیں. اس کا مطلب ہے کہ 5 سال نواز شریف کی حکومت رہی اور اگلے پہلے مہینے ہی اگلے حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جا کے جانا پڑا. تو یہ جو کچھ لوٹ مار ہوئی ہے اس کا اثر ہے. آئی ایم ایف کے پاس جانے کی مشورے تو بہرحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ہی دے رہے تھے, جیسی آپ لوگوں کی حکومت بنی تھی فوری طور پر بھی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جائیں آئی ایم ایف کے پاس اور جب جائیں تو پھر ہم آئی ایم ایف کا بجٹ اس کا یہ الزام ہے. مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں. ذرا عاجز دامرا صاحب, ذرا آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ بتاتے ہیں جیسے کہ صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب تو بڑے معصوم تھے, جب آپ کے وزیر خزانہ تھے ان کو کیا پتا, وہ تو ایک ٹیکنیکل آدمی ہیں, انہوں نے بجٹ بنا دینا تھا, آئی ایم ایف سے جو پیسے لینے تھے اس کی بنیاد پر سارا گیم تو آپ لوگ کیا کرتے تھے, آپ کی قیادت کیا کرتی تھی. اور دوسرا ذرا یہ بھی بتائیے گا, یہ جو اے پی سی ہو رہی ہے, جو مجوزہ احتجاج کی بات ہو رہی ہے, یہ گرفتاریوں کے خلاف احتجاج ہوگا, یہ جو بجٹ میں عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر احتجاج ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو جو احتجاج ہوگا وہ ہم نے شروع سے ہی کہا کہ انہوں نے جو اس قوم کا ستیہ ناش کر دیا. دیکھیں یہ 10 سال کی بات کرتے ہیں, ہم 10 مہینے کی بات کرتے ہیں. لفظ دونوں میں 10 ہے, 10 کی فگر آ رہی ہے وہاں پر 10 سال کی, 10% نہ کہہ دینا یار بھائی, میری بات سنو, میں ناراض ہوں گا. آپ نے 10% کی بات کی, مسئلہ خراب ہے. صداقت صاحب پہ آ گئے ہیں. صداقت صاحب دامرا صاحب کو گفتگو کرنے دیں, آپ کی طرف آؤں گا, پھر آپ اپنی بات کریے گا. 10% تو شرمائے گا آپ کے آگے, آپ تو 90% پہ آ گئے ہیں. اللہ رحم کرے اس ملک پہ کہ باقی 10% اور رہتے ہیں, پھر 100% پہ آ جائیں گے آپ. اور دوسری بات میں ویری سمپل پوچھنا چاہتا ہوں عباسی صاحب سے, ان کی پارٹی کا ایک جنرل سیکریٹری ہوتا تھا, نام میں بھول رہا ہوں, وہ پھر ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا کورٹ سے, نام جہانگیر ترین صاحب. جہانگیر ترین صاحب کو کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا, اسی وجہ سے انہوں نے ان کو جنرل سیکریٹری شپ سے ہٹا دیا. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کی پارٹی نے ہٹایا اور کورٹ نے فیصلہ کیا. انہی کی پارٹی کے, میں ان کا مثال دے رہا ہوں, اب اپوزیشن کی تنقید ختم ہو گئی. شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر ہیں بڑے امپارٹنٹ, جن کو ابھی ریسنٹلی جہاز سے اتار دیا گیا عمرے کی وجہ جاتے ہوئے, انہوں نے لاہور میں 3 مہینے پہلے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں ان لوگوں کو نہیں بٹھانا چاہیے اپنی صفوں میں, سرکاری میٹنگوں میں, کیونکہ بڑی گلا ہوتی ہے, ہماری تنقید ہوتی ہے. اس پہ وزیر اعظم صاحب غصے میں آ گئے, انہوں نے کہا کہ میرا تو اختیار ہے, جائے کورٹ ان کے خلاف دیتی رہے فیصلے, میں تو کابینہ میں بٹھاؤں گا. اب وہ پرائم منسٹر اپنے انڈر میں ایک کمیشن بنا رہا ہے. دوسری بات, ان کے منہ سے پاپڑ والوں کی بات تو سن رہے ہیں, وہ بھی طے تو نہیں ہوئی مگر سنتے ہیں بڑے. ارے بھائی ایک شخصیت ہے, اس کا صرف رشتہ بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کیا ہے, جو سلائی مشین کی جمع پوچی سے یو اے ای اور نیو جرسی میں اپارٹمنٹ خرید لیتی ہے, اس کا رشتہ کیا ہے مجھے اتنا بتا دیں وزیر اعظم سے. لیکن دامرا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں مجھے رشتہ بتا دیں نا, مجھے رشتہ بتا دیں, میں خاموش ہو رہا ہوں, میں بات نہیں کروں گا, میں رشتہ عوام کے لیے احتجاج ہوگا, میں رشتہ پوچھ رہا ہوں, وہ میں سلائی مشین والا رشتہ پوچھ رہا ہوں. اور ایک پرائیویٹ سٹیزن کی رشتہ دار ہو سکتی ہیں, ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, ان کا کوئی وزیر اعلیٰ مل کے منی لانڈرنگ نہیں کر رہا, ان کے کوئی سرے محل نہیں ہے, ایک خیراتی ادارے کی, اچھا میں بتا رہا ہوں, وہ ایک خیراتی ادارے کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی ممبر ہے, جہاں پر خیراتی پیسہ آتا ہے وہاں گڑبڑ کی آپ لوگوں نے. یار یہ تو حد کر دی. کوئی ثبوت لے, بورڈ آف ڈائریکٹری ممبر نہیں تھی, حکومتوں میں رہیں, بورڈ آف ڈائریکٹری کی ممبر نہیں تھی, تو آپ بھی ثبوت لے آئے نا, آپ بھی کاغذ لے آئے نا. ایان علی کا کیا تھا, ایان علی سے جو یہ میں تو اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی, اس وقت ہماری حکومت آپ کی حکومت ہے, آپ علیمہ باجی کا ٹیسٹ لے لیں, کون ہے, آپ کریڈیبل ہے نا, آپ کریڈیبل ہے نا. صداقت صاحب اور دانیال صاحب اور دامرا صاحب, دامرا صاحب اور خاص طور پر صداقت علی عباسی صاحب, ذرا علی آپ جو تحریک کی بات کر رہے ہیں نا, علی آپ جو تحریک والی بات کر رہے ہیں نا, تو میں تو آپ کو یہی پہلے بھی کہا کہ ویڈیو کلپ 2 پارٹ 2 آنے والا ہے, اس لیے یہ تیزیاں آ گئی ہیں, آگے چل کے دیکھیں گے, ہو سکتا ہے آگے بیرسٹر دانیال بھی گرفتار ہو اور عاجز دامرا بھی گرفتار ہو جائے. ٹھیک,
یہ پارٹ 2 کی دھمکی ہے جس میں تیزی آ گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب ذرا راجہ عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب ذرا یہ بتائیے گا جون میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. ان کی گرفتاری کا بھی ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے تو بول دیا کہ وہ نیب کو لات مار دیں گے. اور ذرا یہ بھی بتائیے گا جس طریقے سے ابھی آپ نے پروگرام میں ہی دیکھ لیا کہ حکومتی رکن پر اپوزیشن والے برس رہے ہیں اور حکومتی رکن جو ہے وہ اپوزیشن والوں پر برس رہے ہیں, تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کہلائے گا پھر جو آگے جا کے اگر کچھ بھی احتساب ہونا ہے؟ نہیں علی, مجھے لگتا ہے کہ جون میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ حکومت والے ان پہ برستے رہیں گے, یہ حکومت پہ برستے رہیں گے, پارلیمنٹ میں یہ سب کچھ چلتا رہے گا, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوگا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی جگہ آپ کو پبلک میں جا کے روڈوں پہ عوام نکلتی ہوئی نظر آئے, کیونکہ عوام کو آپ نے ایک اگر کوئی تحریک لے کے چلتے ہیں تو کسی کاز کے لیے لے کے چلتے ہیں. اب اگر فرسٹ ایئر پوری کی پوری کرپشن کی کیسز میں 2 وہ الیجڈ کیسز ہیں, اگر وہ اریسٹ ہوئے تو اس کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ عوام کو پرسو کرنا اور ان کو گھروں سے اس 47-48 ڈگریز میں باہر نکالنا. نمبر 2 یہ چیز ہے کہ ایک بات ہے کہ ابھی جو نیب کے چیئرمین کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دونوں کیسز بنے ہیں, پیناما والا بھی اور زرداری صاحب والا بھی, یہ اس میں نیب کی کوئی پرفارمنس زیادہ نہیں ہے. یہ تمام کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں سو موٹو لیا, پھر اس میں انہوں نے ایک JIT بنوائی, پھر JIT نے تفتیش کی, پھر JIT کے ممبرز نے وہ تمام ایویڈنس کلیکٹ کیا اور نیب کو ہدایت کی گئی کہ اس تمام ایویڈنس کو دیکھو اور اس کے بعد اگر ریفرنس بنتا ہے تو وہ ریفرنس فائل کریں. ایک مدت دی تو اگر یہ اب دیکھا جائے تو یہ تمام کاروائیز سپریم کورٹ نے کروائی ہے اور سپریم کورٹ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کاروائیاں سپریم کورٹ نے کرائی ہیں, لیکن عامر صاحب ایسا بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا, ماضی میں بھی دیکھا ہے, حال میں بھی دیکھا ہے. ایک منٹ ذرا مجھے ایک سوال کرنے دیجیے گا عامر صاحب, ایک ٹیکنیکل کوئسچن ہے. بات یہ ہے عامر صاحب, یہ ذرا بتائیے گا, اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ اکثر اوقات ایسا ہوا ہے نیب نے کاروائی کی, نیب نے کیس بنایا, وہ کورٹ لے کر گئی, کورٹ نے بولا آپ نے مضبوط کیس نہیں بنایا, بندہ رہا ہو گیا. بالکل درست کہہ رہے ہیں اور یہی نیب پہ سوالیہ نشان ہے. آپ کے سامنے ہے وہ صاف پانی کا کیس, وہ 56 کمپنیوں کا کیس, جہاں پہ نیب خود انویسٹیگیشن کرتی ہے, وہاں پہ بڑی کمزور انویسٹیگیشن سامنے آتی ہے, بڑی کمزور پروسیکیوشن آتی ہے. اور جب 28 جولائی کا فیصلہ آیا اور منی لانڈرنگ کا فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے لکھا کہ ہمارا کام نہیں تھا یہ کہ تفتیش کروانی, ہمارا کام نہیں تھا ان کیسز کو دیکھنا. لیکن جب چیئرمین نیب اس وقت کے آ کے عدالت میں کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, جب نیب کی پرفارمنس کو وہ دیکھتے ہیں, حالیہ 1 ہفتہ پہلے جو موجودہ چیف جسٹس ہے آصف سعید کوسو صاحب, انہوں نے نیب کو بلایا اور کہا کہ آپ کا کام خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑ لیں اور اس کے بعد ایک ریفرنس داخل کریں, آپ کا کام ہے کہ اپنی کیسز میں شواہد اکٹھا کریں, آپ کا کام ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں اور پھر ان کیسز کو پرسو کریں, پراپرلی پروسیکیوٹ کریں اور کسی حتمی نتیجے تک لے جائیں. تو نیب پہ تو سوالیہ نشان اپنی جگہ پہ موجود ہے اس کی پرفارمنس کی وجہ سے. صحیح. اب ذرا دامرا صاحب یہ بتائیے گا, خود عامر صاحب کہہ رہے ہیں نیب پر ایک بڑا کوئسچن موجود ہے, تو جی علی صاحب جی دامرا صاحب ذرا آپ بتائیے گا, سوال کا جواب دیجیے گا. نیب پر ایک کوئسچن خود عامر عباس صاحب بھی ریز کر رہے ہیں اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ جہاں پر کارکردگی دکھانی چاہیے وہاں پر ویسی کارکردگی نہیں دکھا رہا ہے. دیکھیں یہی میرا ایشو ہے, یہی میرا موقف ہے جس پہ حکومت مجھ پہ برس پڑتی ہے اور حکومت میری بات پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کے لیے جوڈیشری پوچھے. اور عامر صاحب نے بھی بات کی. پہلے تو میں چلو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ قوم نکلے گی نہیں نکلے گی یا قوم کیا مطمئن ہے موجودہ حکومت کی جو مہنگائی ہے اس سے قوم مطمئن ہے, وہ ایک الگ پولیٹیکل ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نیب پہ اعتبار ہے نا, بڑا کانفیڈنس ہے حکمرانوں کو بھی, تو نیب صحیح کام کر رہی ہے. اپوزیشن کے کسی رہنما کے خلاف اگر ریفرنس داخل ہو تو وہ جیل جائے گا, گرفتار بھی ہوگا. مگر جب حکمران پارٹی کے کسی سابقہ وزیر جو ابھی بھی ان کی پارٹی کا بڑا اہم رکن ہے بابر صاحب, وہ اس کے اوپر نیب ریفرنس داخل ہے, مگر مہاتیر مومن جب پاکستان میں آتے ہیں تو وزیر اعظم اس کو ہاتھ دلا کے اور تعارف کرواتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کے خلاف ریفرنس داخل تھا مگر یہ گرفتار نہیں ہو رہا ہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے جو ہمارے لیڈر گرفتار ہیں. اور دوسرا, جب علیم خان 3 مہینے میں کلیئر ہو کے باہر آ جاتا ہے ضمانت پہ اور شرجیل انعام میمون جو ہے اس پہ ریسپانسبلٹی فکس نہیں ہے, الزام ہے 2 سال سے. لیکن اجاز ڈامرا صاحب یہ بات آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ آپ ہی لوگوں نے ترمیم کر کر یہ بات فیصلہ کیا تھا کہ نیب کا جو چیئرمین بنے گا وہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم مل کے بنائے گا. 5 سال آپ کی حکومت رہی, 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی.
نیب کے قوانین میں آپ دیکھیں لوگوں میں نے اب تک تبدیلیاں کی نہیں بات کی، کر نیب رہا کو ہوں، بہتر نہیں بنایا۔ نہیں اب جو قوانین ہے میں راجہ صاحب سے تھوڑا کمنٹس چاہوں گا اس میں، بالکل میں کہ وہاں پر 3 ماہ میں آزاد آنا۔ جی میں جواب دیتا ہوں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور میری نظر میں جو موجودہ حکومت ہیں ان کے جو منسٹرز وغیرہ، چاہے وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، اگر ان کی جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، نیب کو ترجیحاً اول طور پہ ان کے کیسز کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ کیسز بنتے ہیں تو پھر اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ ایک ایسا شخص منسٹر بھی رہا اور کل کلام کو پتا چلا کہ جناب وہ تو کسی چوری کے یا کسی کرپشن کے آپ کیس لوگ میں ہمارے ساتھ involved موجود ہیں۔ رہیے۔ بہرحال قوم کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہے، اب آج خود حکومتی ترجمان کہہ بیٹھی ہیں کہ عوام کو شوگر کوٹڈ کڑوی گولی کھانی ہوگی۔ کب تک، اس سوال کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک اگین۔ عوام کو کڑوی گولی کھانی ہوگی اور وہ بھی شوگر کوٹڈ ملے گی۔ فردوس عاشق آوان نے آج یہ بات بتائی ہے۔ صداقت صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ فارمولا کس وزارت میں تیار ہوا ہے؟ کہیں فواد چودھری صاحب کی وزارت میں تو تیار نہیں ہوا، کیونکہ گولی کڑوی ہوگی، اب شوگر کوٹڈ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی میٹھی بھی لگے گی۔ دیکھیں کڑوی گولی تو ہے، معیشت جس پریشانی میں ہے، بار بار ہم ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ باہر نکلیں گے اور یہ نکل کے لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے 40 سال لوٹا ہے، اور وہ جناب صداقت صاحب آپ یہ بتائیں نا عوام کو کس طریقے سے میں ریلیف سنے ملے نا گا؟ عوام صداقت صاحب نے کو ہم جواب یہی رٹا، سمجھا میں رہے وہی ہیں نا، بولیں گے، آپ ان سے جو عوام کو ہم مرضی یہی سوال سمجھا رہے ہیں پوچھیں کہ جو کچھ آپ نے پچھلے 10 سال میں جو ہم نے بویا اس کو ہم کاٹ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم نکلیں گے۔ جب پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون اکٹھی نکلے گی، وہ جب زرداری صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف کو اگر میں نے اس دفعہ معاف کیا تو مجھے اللہ نہیں چھوڑے گا، اور شہباز شریف کہتے تھے کہ یہ اتنا بڑا چور ہے زرداری کہ اس کا پیٹ پھاڑیں گے۔ جب یہ دونوں نکلیں گے ہم ایک ہی بات کریں گے، سادہ سا سوال ہے اور وہی ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کب جائیں گی نیچے کی طرف۔ لوگ پوچھ رہے ہیں ڈالر کب سستا ہوگا، لوگ پوچھ رہے ہیں سونا کب سستا ہوگا، لوگ پوچھ رہے ہیں دال چاول آٹا کب سستا ہوگا۔ یہ ایک عوام کا سوال ہے۔ دیکھیں بڑے بدقسمتی سے عوام کو یہ بتانا ہے کہ کاش کچھ خزانے میں کچھ تھوڑا بہت بچت ہوتی تو ہم آپ کو فوراً ریلیف دیتے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جس عذاب میں، جس لوٹ مار میں، ٹائم لائن کے مزید 6 مہینے لگیں گے، 1 سال لگے گا، 1.5 سال میں انشاءاللہ جو یہ لوٹ مار کا اثر ہے اور جو یہ قرضوں کو غائب کرنے کا اثر ہے، انشاءاللہ اس سے ہم نکل آئیں گے۔ معیشت کا ہم نے کوشش کی ہے تو سال ڈیڑھ سال پھر عوام کیا کرے جو اگر اس کو بچت کرنے رکھی ہوئی ہے وہ بچت کو اپنے 10 ماہ کی لوٹ مار جو آپ نے کی ہے، دھابرا صاحب آپ وہ مجھے تو رحم بات تو کریں کرنے اس دیں۔ قوم پہ۔ دامرا صاحب آپ نکلیے گا باہر، آپ اور مسلم لیگ نون اکٹھے نکلیے گا، بات تو کرنے دیں۔ دیکھیں میں ہم تو 1.5 کہہ رہا ہوں سال کہ 10 ماہ کے اندر جو آپ نے عوام کے ساتھ حالت کی ہے، عباسی صاحب اس کا بھی جواب دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 2 طرح کا، ایک تو ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں قوم سے، اور دوسرا غریبوں کو پہلے تھے آپ کنٹینر پہ، ابھی ہے حکومت میں، پتہ لگ جائے گا کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے۔ باری پہ بولیے گا، آپ کی بات سنیں گے۔ دیکھیں ہم 1500 ارب ایکسٹرا اکٹھا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ غریب، اس کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں، اس کو ہم فوڈ کارڈ دیں، اس کو ہم احساس کے ذریعے اس کو پروٹیکٹ کریں تاکہ غریب پہ اثر بھی نہ آئے مہنگائی کا، اور ساتھ ساتھ یہ جو ٹیکس ان کو بھی ہم اپنے ٹیکس نیٹ میں لا کے ملک کے مسائل بڑھائیں۔ لوٹ مار ہوئی ہے آپ کم سے کم سن کے عوام کو ریلیف دے پائیں گے اگلے سال 2 سال 3 سال مزید؟ دیکھیں کل بجٹ آ رہی ہے اور انشاءاللہ وہ فری ٹیکس آ رہی ہے، اور دوسری میں صداقت عباسی صاحب کیونکہ بڑے یہ پرانے پی ٹی آئی کے، اس لیے ان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جب یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم عوام کو بتائیں گے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، ایک بات کا اضافہ کر لیں مہربانی کر کے، آپ یہ بھی عوام کو کہیں کہ ہم بڑے کریڈیبل ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو جو نیب زدہ ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں ہمارے کابینہ میں، ان کو ہم کل سے وزیر اعظم صاحب اعلان کر کے نیب کے حوالے کر دیں گے۔ یار ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے نا، تالیاں بجائیں، دیکھیں میری میں تالیاں بجاؤں گا آپ کی اس بات پہ، میں آپ کو ہار بھیجوں گا، گلدستہ بھیجوں گا، میں آپ کو گلدستہ بھیجوں گا، اپنے چوروں پہ خلاف کب کارروائی ہوگی یہ ڈیٹ دے دیں، یہ ڈیٹ دے دیں، میں گلدستہ بھیجوں گا آپ کو، غیر فطری بات کریں، یہ گلدستہ بھیجوں گا،
نیب آزاد ہے، کیوں بھائی؟ جس کو مرضی ارسٹ کر لے. کیوں؟ جو نیب زدہ ہیں. نیب- میں صداقت دیکھیں نا، عباسی کی نیب بات زدہ نہیں کر ہونا کیسے رہا. کہنا ہے؟ نیب زدہ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو نیب نیب زدہ زدہ ہے کیسے- اس کی بات کر رہا ہوں. صداقت صاحب اور دامرا صاحب سوال دل پہ نہ لے. سوال کیا پوچھ رہے تو نہیں سکتے. دیکھیں نواز شریف صاحب اپنے علی آپ عباسی صاحب سے پوچھ رہے ہیں غریبوں کا حال ہم جواب دے رہے ہیں طوطا مینی کی کہانی. آج غریب بندہ عباسی صاحب اس چیز کا جواب دیں کہ آج غریب بندہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہا کہ کل سونا سستا ہوگا. لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں کہ کل گندم سستی ہوگی. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کے بجٹ میں آپ نے غریب ختم کر دیا ہے. آپ نے کمر توڑ دیا ہے. آپ نے ٹیکسز لگا دیے کہ آپ کی معیشت کی پہلی کمائی نکل جائے گی. تو بھائی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لوگوں سے کتنا جھوٹ بولیں گے, کتنا لوگوں کو گمراہ کریں گے اور کتنے گناہ کمائیں گے کہ آپ لوگوں کی کمر توڑ رہے ہیں اور آپ سے جواب کوئی نہیں ہے. آج آپ کم سے کم صداقت صاحب اعتراف تو کر لیں, معافی تو مانگ لیں. چوری کو گرفت آپ نے آئی ایم ایف کے بوجھ میں آ کے یہ قرض آپ کو بجٹ دیے, یہ ایک دفعہ قوم سے معافی مانگ لیں. آپ کی حکومت میں پشاور بی آر ٹی میں جو کرپشن نظر ہوئی ہے, صداقت عباسی دامرا میں سن آپ لیں, کے چور کب گرفتار ہوں گے؟ سنیں, اگر پشاور بی آر ٹی میں کوئی بھی کرپشن ہوئی ہے, نہیں مجھے وہ تاریخ کرپشن ہوئی ہے تو ضرور ان کا احتساب ہو. مجھے تاریخ دے دیں. نہ ہماری میں 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے, نہ ہماری جمہوریت کو خطرہ ہے. آپ اپنے جو چوروں چور کو ہے کب وہ گرفتار نواز کریں شریف گے؟ صاحب کی کب طرح سیلنڈر جیل میں کریں گے ہو آپ کے یا چور؟ زرداری صاحب کی طرح حوالات میں ہو. یہ ڈیٹ مجھے نہیں نہیں دے چاہیے. رہے. میں آپ سے علی صرف عابد اتنا یہ پوچھنا ڈیٹ چاہ رہا نہیں ہوں کہ ان لوگوں کے نام علی سامنے عابد یہ آئیں نہیں گے, بتا آپ رہے. لوگ علل اعلان بتائیں یہ گے نہیں کہ بتا صاحب رہے. بیاٹی میں اپنے کس چوروں طرح کو کب کی کس گرفتار طرح کا کروائیں مال گے؟ کھایا. علی عابد نیب علی کا عابد کام یہ ہے تاریخ جس نہیں کو بتا مرضی وہ لے رہے جائے. کہ ان کے ہم چور کب زبردستی نہیں گرفتار جا ہوں کے گے, ان یہ کے نہیں بتا جیل رہے. پر کے دروازے حکومت توڑ کے نہیں بجا بتا سکتے. رہی. اب آپ ان کے کس طرح ادارے کہیں گے کہ یہ کریڈیبل حکومت ہے؟ ان کو پکڑو. چلیں ٹھیک ہے, ہم کہیں گے بہت سے یہ سوالات تھے جن کے جواب ابھی بھی مجھے نہیں مل پائے ہیں. بہرحال وقت چونکہ اب ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. بیرسٹر دانیال چودھری پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے تھے, آپ کو بھی بہت شکریہ. اجاز دامرا صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ سیٹلائٹ کے ذریعے موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور راجہ عامر عباس صاحب سابق پروسیکیوٹر نیب, یہ بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود تھے. راجہ عامر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. باتیں بہت سی ہیں ناظرین, لیکن ایک سوال سب سے بڑا ہے اور انتہائی اہم ہے اور تمام جماعتوں کے لیے ہے. حکومتی جماعت کے لیے یہ سوال ہے کہ وہ کب عوام کو ریلیف دے گی, اور اپوزیشن کی جماعتوں کے لیے یہ سوال ہے کہ وہ حکومت کو کب مجبور کرے گی کہ عام آدمی کو وہ ریلیف دے. باقی باتیں بعد میں کریں گے. مجھے دیجیے اجازت.